बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 9 मई को गुजरे तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं। बंदे तोड़ने के बाद किंग्स पार्टी बनाने की बातें चल रही हैं। ये लड़ाई अब तक कौन जीत रहा है? लेकिन करामत मुगल साहब, लड़ाई की बात तो आप तब करेंगे ना जब लड़ाई हो रही हो। सियासी लड़ाई कैसे होती है? सियासी अखाड़े में, इंतखाबात में, बैलेट बॉक्स पे लड़ाई होती है, तो ये लड़ाई वहाँ तो हो नहीं रही। सही। ये लड़ाई जो है वो लड़ाई की बजाय खान साहब के साथ लड़ने की बजाय खान साहब को पकड़ने की तैयारी है और उनकी पार्टी जो है उसको तोड़ने के हवाले से, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद रियासत का फैसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही। लेकिन वो कहते हैं ना कि इट इज़न्ट ओवर अंटिल इट इज़ ओवर, राइट। कि चांसेस मौजूद रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हुई हैं 22वें दिन 1:45 पर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया और उसके लगभग 5.5 घंटे के बाद 7:12 पे इमरान खान साहब लाइव आ गए अपने चैनल पर। जो खान साहब की गुफ्तगू है उसमें आपको नज़र आता है कि जो उनकी हिकमत अमली थी 9 मई के बाद आपने देखा कि थोड़ा सा एक ठहराव था जी। जिस तरह बंदा जो है वो सांस लेने के लिए रुक जाता है। जाहिर है कि एक पकड़ धकड़ का माहौल था, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। खान साहब ने उस दौरान मुज़ाकरात के हवाले से ओपनली 2-3 मरतबा जो है वो मैसेजेस दिए, खुलकर उन्होंने बात की कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, आप मुझे समझा दें कि मेरे हट जाने से क्या हो जाएगा, क्या बेहतर हो जाएगा, तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, -1 के लिए तैयार हूँ, ये भी उन्होंने कहा। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो है वो मुझे मेरे हटाने से कोई बेहतरी होती है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, और साथ में ये भी कहा कि जितने बंदे तोड़ने हैं तोड़ लो, सही, लेकिन इलेक्शंस करवा दो। तो उस सारी सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ साहब का जवाब है, एक तो देखिए नवाज शरीफ का ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, उनकी तरफ से तो डायरेक्शन आई थी, उन्होंने कह दिया मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर हमने कुछ मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स देखे और अब बातें हो रही हैं बाकायदा कि इमरान खान साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोग जो है वो देख चुके होंगे कि वज़ीर दाखिला साहब ने बैठ के ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, कोर्ट मार्शल की बातें चल रही हैं। तो इस सारे वक्त के दौरान एक बात समझ आ गई है, इमरान खान इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप विदाउट अ फाइट। वो कहते हैं कि जनाब मैं तो लड़ूंगा, सही, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कहते हैं मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, जिसको ही डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन इट एज कि ये गुलामी और ये मैं कबूल नहीं करूंगा। और खान साहब का बाहर जाने का भी कोई इरादा नहीं है। ECL पे नाम डलने पे वो परेशान होने की बजाय वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ को भी बुला लो, उसका नाम भी डाल दो, वो ये सारी बातें करते हैं। देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें। और फिर ये जो किंग्स पार्टी और कौन लॉबी कर रहा है, सही, कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लॉबी कर रहा है। इमरान खान साहब ने कुछ इशारे दिए, उन इशारों की तरफ भी देख लेंगे। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं खान साहब की इस ऑफर के बाद। जाहिर है कि अल्टीमेटली जब प्राइम मिनिस्टर की जब बात आ गई ना तो उसके बाद क्लैरिटी आ गई, ये बात क्लियर हो गई कि जनाब मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे इमरान खान साहब से। अच्छा। और उनकी पार्टी के साथ जो चल रहा है वो अभी इसी तरीके से चलेगा फिल वक्त। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व है जो जमहूरियत के इर्तिका में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तारीख़ ऐसे सियासी और आइनी कामयाबियों से भरी पड़ी है जब सियासी कायदीन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और कौमी उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय कायम हुआ। ताहम यहाँ एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इंतशार और जलाओ घिराव फैलाने वाले ऐसे लोग जो ख़ुद को नाम नहाद सियासतदान कहलवाते हैं मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते। इनका और इनके अक्सरियत पसंदाना इक़दामात के लिए एहतसाब होना चाहिए, और ये कोई मायूब बात नहीं बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाता है। सही। ये है शहबाज शरीफ साहब का पैगाम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ और ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो पॉलिसी है ये एक वक्त तक जारी रखना मुमकिन है, उसके बाद इसको सस्टेन करना पाकिस्तान के लिए बहुत नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करने लग जाएगा। उनमें से एक डेवलपमेंट हफ्ते के रोज़ हुई है, उसकी तफसील सोमवार की रात लेट नाइट आई, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि हम बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि जनाब हम मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि देखें उनको बयानिया नहीं मिल रहा था,
مسلم لیگ نواز کو جو ان کا بیانیہ کھو گیا تھا, جو ان کی پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو گئی تھی, ووٹ کو عزت دو, ختم, وہ ختم ہو گیا تھا نا, تو بیانیہ نہیں مل رہا تھا, ان کو موقع مل گیا. اور مسلم لیگ نواز کو اور پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتوں کو یہ پتہ ہے یا یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا واحد چانس ہے لاسٹ. ہاں, اگر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں, نرمی دکھاتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے, خان صاحب کو آؤٹ نہیں کرتے, کورٹ مارشل کی طرف نہیں جاتی بات, نااہلی کی طرف نہیں جاتی, کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں ملتا, کارروائی نہیں ہوتی, جماعت پر پابندی نہیں لگتی, الیکشن میں چلے جاتے ہیں, اسی طرح چلے جاتے ہیں. جو ایپیسوڈ ہو چکا ہے نا گزشتہ 1.25 سال میں, کرامت مغل صاحب ووٹ عوام کے دل پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے نرم ہوں گے کہ وہ جا کر اپنا ووٹ شعر کو, تیر کو, کتاب کو ان لوگوں کو دیں گے. لگتا نہیں ہے نا, ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ الگ الگ سائنز آئیں گے, نشانات آئیں گے یا کوئی الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو پرفارم. اگر آپ لوگوں کے لیے پرفارم نہیں کر سکے تو یہ نہیں ہو سکتا. اب 5.5 گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لائیو, اور ان کی گفتگو کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اس کی مثال نہیں ملتی. ماضی میں کچھ جماعتوں کے کچھ لوگوں پر ضرور یہ ہوا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسے ہوا. اب خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ 15,000, اب ایگزیکٹ نمبر 10,000 ہے, 15,000 ہے, جتنا بھی ہے, لیکن ہے ہزاروں. یہ تو پی ڈی ایم خود تسلیم کرتی ہے نا. اب ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, کتنے اریسٹڈ لوگ ہیں, میرے خیال ہے ابھی تو سٹیٹس خود پاکستان تحریک انصاف کے پاس مکمل طور پر موجود نہیں ہوں گے. لیکن پھر وہ خواتین کی بھی بات کرتے ہیں کہ خواتین 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے جو خبر چلائی تھی اس میں 4900 تھے, ہاں, کے پی اور پنجاب سے. تو پھر جو ہے وہ خان صاحب نام لے کے اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, شہریار آفریدی, ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. اور تشدد وہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے جناب چھڑوائی جا رہی ہے, پارٹی مجبور کیا جا رہا ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو مقدمات ہیں ان میں معافی مل جاتی ہے, یہ عجیب و غریب بات ہے. پھر وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں نا, ان میں سے کچھ لوگ لابی کر رہے ہیں. صحیح. اب چھوڑ کے کون گئے؟ چھوڑ کے اسد عمر تو نہیں گئے جی. اسد عمر جو ہے وہ موجود ہے, عمران اسماعیل, علی زیدی صاحب گئے ہیں چھوڑ کے, فواد چودھری, مین جو لوگ ہیں, شیری مزاری گئی ہیں, کیانی صاحب بھی گئے. کیانی صاحب سب سے پہلے عامر کیانی جب گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے جا کر شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو یہ ملاقاتیں اور اس کی کیا کہانی ہے. کچھ لوگ جہانگیر ترین سے مل رہے ہیں, اور جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے کہ جناب وہ ایک پارٹی لانچ کر رہے ہیں, مسلم لیگ جناح اس کا نام ہوگا. جہانگیر بھی جیم سے ہے, وہ جناح بھی جیم سے ہے, تو وہ مسلم لیگ جناح, اور وہ کوئی 1 ہفتے میں تقریباً جو ہے وہ پارٹی لانچ کرنے کی تیاری ہے. اچھا, یہ پارٹی پتہ ہے کس قسم کی پارٹی ہے؟ جس طرح کوئی جلسہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی محرم کے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی 12 ربیع الاول کے اوپر جشن عید میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے, کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے کنارے نا کچھ لوگ ریڑیاں لے کے, ٹھیلے لے کے آ جاتے ہیں. کسی نے گول گپے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی فروٹ چاٹ, دہی بلے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی پتیسا جوس لگا لیتا ہے, کچھ بھی, کوئی پتیسا بیچ رہا ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے تو وہ جوس لگا لیتا ہے. تو اس کی وہ پرماننٹ دکان نہیں ہوتی, پرماننٹ کاروبار نہیں ہوتا, وہ سیزن ہوتا ہے. تو یہ نا الیکشن سیزن ہے, مطلب سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے لیے نظریہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے نعرہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے منشور چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے کیمپین چاہیے ہوتی ہے. یہ کیا کہ جناب 8-10-15 وہاں سے اٹھا لو, 8-10-15 بڑے گھر جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لو, پی ٹی آئی کے فلاں چھوڑ گئے ان کو بھی شامل کر لو. مطلب آپ کا نظریہ کوئی نہیں, آپ الیکشن پروجیکٹ ہے. اور پروجیکٹ کس لیے آیا کرتا ہے؟ وہ خان صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے نا سرٹن ٹائم کے لیے, ہاں, تو خان صاحب کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے اس میں, وہ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کو توڑنے کے لیے لابی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے, کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے نوکروں تک کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں کے رشتہ داروں کے گھر میں پہنچ رہے ہیں, عورتوں کو پکڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں, وہ جو ان کا آبویسلی اس سارے معاملے پر نیریٹو ہے کہ کوئی عورت ملوث نہیں تھی, لیکن اتنے لوگوں کو اٹھایا ہوا, ان کو معلوم ہے کہ جلانے والوں میں کوئی عورت نہیں تھی, پھر بھی اٹھایا ہوا. جو 3-4 گھر جلائے گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 150 لوگ ہوں, 100-150 لوگ ہوں گے. اس پر جو سی ایم پنجاب نے آج بولا تھا, انہوں نے کہا 500 مطلوب تھے, ہم نے تو صرف 32 اٹھائے, جن میں سے صرف 21 ہمارے پاس ہیں. اب یہ حیران کون تھا یہ. تو اب خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے,
اور جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں. اب آپس کی بات ہے, خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, بٹ لیٹس جسٹ اسیوم, ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں, یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ انٹل دے آر چینجڈ. بالکل, ابھی ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں, جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتے وہ یہی ہے. اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی, مسلم لیگ نواز نے یہ کیا ہوتا, پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہوتا, JUI نے یہ کیا ہوتا, تو لوگ اٹھائے جاتے. بالکل یہی ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ احتجاج میں بھی ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ تو سب وہ اسی طریقے کے معاملات ہیں. بہرحال خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اٹھایا گیا. پھر خان صاحب نے کہا کہ جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن کر کے اٹھایا گیا فوج نے, تو اس کا رد عمل کہاں آنا تھا؟ جہاں فوجی علامات ہیں, سمبلز ہیں, وہاں پر آنا تھا. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع, انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر آ کر ٹاک کی, میڈیا ٹاک کی, اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ جناب فوج نے تو گرفتار نہیں کیا, رینجرز جو ہیں انہوں نے پولیس کی مدد کی ہے گرفتاری کرنے میں. اب یہ خواجہ صاحب کو فوری طور پر آ کے کلیریفیکیشن دینی پڑی, کیونکہ خان صاحب اب اس جو انہوں نے خطاب کیا نا, اس میں دیکھیں اس میں حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے. اب وہ دوبارہ فائٹ بیک کرنے کے ارادے اب ان کے نظر آ رہے ہیں. جو ان کی گفتگو ہے, یہ جب ٹورڈز دی اینڈ جاتی ہے نا گفتگو آخر میں, تو وہاں پر آپ کو پھر وہ وائبز آتی ہیں کہ ہی از ریڈی ٹو پک اپ دا فائٹ اگین. کیا کہتے ہیں جناب, اگر پولیس اٹھاتی تو پولیس اسٹیشن جاتے, جب فوجی علامات, جہاں فوجی علامات ہیں وہیں احتجاج ہونا تھا نا, اور کدھر جاتے, پولیس اٹھاتی تو پولیس اسٹیشن جاتے. یہ کہنا کہ جیو فینسنگ میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کر جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے, ایسا مسلمان معاشرے میں تو کیا, جہاں عورتوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی وہاں بھی ایسے نہیں ہوتا. پھر وہ ایک خاتون وکیل کے حوالے سے بتاتے ہیں جس کو اٹھا لیا گیا. پھر خان صاحب نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا. اب خان صاحب جو ہیں وہ, ان کو یہ کیسے علم ہوا, ججز میں سے کوئی خان صاحب کو بتا رہا ہے, کوئی درمیان میں شخص موجود ہے جس کے ذریعے خان صاحب تک یہ علم انفارمیشن پہنچ رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑی آبویس ہو جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. پریشر تو ہے نا ججز کے حوالے سے, یعنی کہ پوری PDM نے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر دیا سپریم کورٹ کے, تو پریشر تو ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ پر, اعلیٰ عدلیہ پر بہت پریشر ہے. مجھے پتہ ہے کہ ججز کو بھی نامعلوم فون کالز آ رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, تمہاری یہ فائل وہ کر دیں گے, بچوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ عدلیہ پر اتنا دباؤ پہلے کبھی نہیں رہا کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف ایک کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. FIA کے بھی سارے کام ختم ہو چکے ہیں, وہ شہباز شریف والے مقدمے کا وہ کہتے ہیں, ان کا بھی یہی کام اس وقت لگا ہوا ہے کہ جناب تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. پھر خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب گھر توڑوائے جا رہے ہیں, روزگار بند کیے جا رہے ہیں, لیکن اتنے پریشر کے باوجود صرف چند لوگ چھوڑ کر گئے ہیں. ٹکٹ ہولڈرز کو دیکھ لیں پنجاب میں, خان صاحب کہتے ہیں لوگ نہیں چھوڑ کے جا رہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ٹکٹ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود دیے ہیں اور نظریاتی لوگوں کو دیے ہیں, اس لیے نہیں وہ جا رہے. اور دوسرا ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ان کے حلقے کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تو ووٹ ہم نہیں. ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی شخص, کوئی سیاسی لیڈر فیصلہ کرتا ہے نا, زیادہ تر رواج یہی ہے کہ وہ اپنے بڑے قریبی بڑے بڑے گھر جو ہیں, جب وہ سیاسی وابستگی تبدیل کرتا ہے, سیاست اپنا اس کا رخ جماعت تبدیل کرتا ہے, وہ ضرور مشاورت کرتا ہے کہ ہاں جی چلیں گے نا ساتھ. تو وہ ان کو شاید رسپانس جو ہے وہ ایز سچ بہتر نہیں مل رہا. یہ خان صاحب کا جناب دعویٰ ہے. اور ظاہر ہے کہ نام تو بہت زیادہ, کو بہت بڑی تعداد تو نہیں سامنے آئی کہ ہر ایک نے کھڑے ہو کے کہہ دیا, اور ٹکٹ ہولڈر نے, کیونکہ جو چھوڑ رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ٹکٹس آج رات تک 102 لوگوں نے چھوڑا ہے, جن میں سے پرومیننٹ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, 25 نہیں تو 30 ہیں. ہاں, صوبائی اور نیشنل لیول کے لیڈرز اسی طرح. اور وہ بھی اگر ان کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ہو تو وہ نہیں جیت سکتے. اور آدھے تو وہ ہیں جو انگلی یا کسی اور بڑی پارٹی کا ٹکٹ, اٹینشن سیکرز ہیں جو آگے اس مہم میں اپنا نام جو ہے رجسٹر کرا رہے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کدھر رہے ہیں, چلیں. میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں, کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے, تو اس کے بعد ہم نے کدھر جانا ہے, کوئی روڈ میپ ہے. میں سمجھنا جو پھر خان صاحب اپنا انالیسس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کنگز پارٹی بنا رہے ہیں, جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے اور پھر سیٹیں بٹ جائیں گی. نواز لیگ کا گھوڑا بیٹھنے والا ہے, وہ جلسے کرتے ہیں, لوگ ہی نہیں آتے. پبلک کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس ظلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے,
تو یہ خان صاحب کا بالکل انالیسس آئی ایگری کمپلیٹلی ایگری ود اٹ. پیپلز پارٹی پر ایز سچ لوگ جو ہے وہ اس کا ملبہ نہیں ڈال رہے. اس کا ملبہ دو طرف جا رہا ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ وہ آج کا دن گزرنے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا جب چودھری شجاعت اور آصف زرداری کی ملاقات ہوگی, جو انہوں نے ریکویسٹ بھجوائی ہے کہ کچھ حصہ ہمیں بھی دیں. نہیں, سارے لوگ مانگ رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے تو چودھری شجاعت سب سے پہلے تو چودھری شجاعت نے باہیں پھیلائی تھی نا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی پڑھے ہیں راہوں میں, ہم نے اتنی سروس دی. جہانگیر خان جہانگیر ترین کہتے ہیں اب بینٹری جو ہے ڈیڑھ سال سے جو لگے ہوئے ہیں, تو پھر اب آصف زرداری جو ہے وہ بھی کرنے لگے ہیں. لیکن جو دیکھیں اس کا جو فیس ہے نا, جو کریک ڈاؤن ہے, اس کا فیس رانا ثناءاللہ ہے, اس کا فیس مریم نواز ہے, اس کا فیس نواز شریف ہے. ایبسلیوٹلی. آپ یقین مانیں شہباز شریف بھی اس طریقے سے نہیں ہے. جو فیس ہوتا ہے نا, چہرہ کے بندے کے سامنے آتا ہے, تو وہ چہرے تو وہ ہے نا. تو وہ خان صاحب کا یہ, پھر خان صاحب جو ہے وہ آخر میں اب ٹورڈز دی اینڈ خان صاحب کیا کہتے ہیں, اور یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جناب پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور ہیڈ آن کولیجن ہے, اور ہیڈ آن کولیجن میں ایک طرف عمران خان ہے, اور عمران خان بھی وہ جن کے اب زمان پار کے باہر لوگ موجود ہیں. لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے چاہت ہو سکتی ہے, لیکن لوگ ساتھ اس وقت چلنے والے موجود نہیں ہیں. خوف کی فضا ہے, ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھوڑی ہے, یعنی کہ کوئی ہارڈ کور کوئی کرمنلز کی جماعت تھوڑی ہے کہ جناب جن کو مارے کھانے کی تربیت ہو, جن کو ریزسٹنس کی مزاحمت کی تربیت ہو, ان کی پارٹی کے ظاہر ہے کہ تو عام نوجوان عام لوگ ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان کو تو برگر پارٹی کہتے تھے. لیکن اچھا ایک اور دعویٰ تحریک انصاف کے لوگ کرتے تھے کہ 25 مئی کے بعد اب ہم برگر پارٹی نہیں رہے. تو وہ بہرحال وہ میں تو یہ نہیں کہتا برانڈ کو نہیں, یہ دیکھیں اتنے دیکھیں اس میں جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا نا, جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اور جو اب بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں سے بھی امپریشن نہیں آتا کہ یہ کوئی برگر پارٹی ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنی سختی ہوئی ہے جی, اتنی سختی میں تو کوئی بھی سیاسی پیپلز پارٹی ہے, سیاسی جماعت صرف ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی جس نے اتنی اسٹرگل نہیں, کوئی اسٹرگل اس وقت بھی ان کی مرکزی مجلس عاملہ کے لوگ غائب ہو گئے تھے, ان کے بھی لوگ اسی طریقے سے بھاگ گئے تھے, ان کے جیالے تھے جی کچھ جو جا کے کوڑے بھی کھاتے تھے, گرفتاریاں بھی دیتے تھے, جیل بھرو بھی چلاتے تھے, ان کے ساتھ اصل برگر پارٹی تو نون والے ہو نا, وہ نہیں نکلتے. نہیں, وہ ان کو مار کھانے والی پارٹی نہیں ہے, ان کو نکلنے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آتی کرام مغل صاحب, کیونکہ لیڈر ہی نکل جاتے ہیں. مجھے آپ بتائے نا کہ وہ میاں صاحب جو ہے وہ لوگ ان کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو سمیع ابراہیم صاحب وہ لندن گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ فیصلہ کرنے کا موقع آیا نا, تو نواز شریف صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کمرے کی بتی بجھا دی اور کہا جس نے مجھے چھوڑ کے جانا نا, لائٹ بند ہے وہ نکل جائے. تو کافی دیر گزر گئی, کوئی آواز نہیں آئی, تو جب لوگوں نے اٹھ کے لائٹ جلائی تو کنڈی ہل رہی تھی اور نواز شریف غائب تھے. بہرحال خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ جناب مجھے اندازہ ہے کہ مشکل وقت ہے, گھبرائے ہوئے ہیں, کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو مجھے ہے, 2 اٹیک ہوئے ہیں, ایک اور دفعہ کریں گے, کیونکہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے. دس از سیریس. کرنل عاصم کو اغوا کر لیا ہے, جو میری سیکیورٹی دیکھ رہے تھے, سیکیورٹی کی گاڑیاں پکڑ لی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, میں کیوں نہیں ہٹوں گا, میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ خوف کی فضا میں غلام بنانے کی کوشش ہے, صرف مقصد یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح طاقت کی حکمرانی مان لیں. فرعون یہی کرتا تھا, یزید, اچھا پورا خان صاحب نے وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پلس جسے کہتے ہیں نبض, اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی خان صاحب نے پوری وہ کی ہے, اور ان کے وہی الفاظ لوٹ کر آئے ہیں جو ان کی گفتگو کا سٹائل تھا, جو طریقہ کار آپ نے جلسوں میں ان کو دیکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں, لیکن کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ میری قوم آپ بھی تیار ہو جائے. 15,000 لوگ جیل میں ڈالے ہیں, 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. کیا 23 کروڑ لوگ 15,000 لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں 2 راستے ہیں. اگر اس وقت خوف کے سامنے جھک گئے تو جو کوشش کر رہے ہیں, یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی, کیونکہ پھر اس ملک کو کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پروفیشنلز چھوڑ کر جا رہے ہیں, حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کریں, کبھی آپ نے حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اب پریکٹیکلی سپیکنگ خان صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آن کولیجن کے لیے تیار ہے, اور انہوں نے 2 چیزیں کر دی ہیں, مذاکرات بھی سامنے رکھ دی ہیں, اس کے اوپر ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے نو کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہے. اور اس کے بعد 2 چیزیں ہو سکتی تھیں, ایک یہ کہ خان صاحب جو ہے وہ بالکل ٹون ڈاؤن رہتے,
خان صاحب میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی مختلف ہے, انہوں نے تبدیل کر لیا, انہوں نے کہا آج تک کو گیس کر سکے. میں اس کو فائٹ کروں گا, یہ خان صاحب کا. چلے بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.